बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है वैक्सीन के हवाले से, और मैं समझता हूं कि दिस इज़ अ डिससर्विस टू ह्यूमैनिटी कि अगर एक पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैला हुआ है और उसको काबू में करने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए अरबों डॉलर की रिसर्च के बाद दवाई बनाई जाती है और उसके बाद उस दवाई के हवाले से प्रोपेगेंडा शुरू हो जाते हैं, तो दिस इज़ अ डिससर्विस टू ह्यूमैनिटी। अखबारों ने कोट किया जी, तमाम कोरोना वैक्सीन लेने वाले अफराद 2 साल के अंदर मर जाएंगे। दुनिया के मशहूर वायरोलॉजिस्ट और नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट का दावा। तमाम कोरोना वैक्सीन वाले अफराद 2 साल के अंदर मर जाएंगे। नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट ने तस्दीक की है। ये खबर छपी है, ये आपके सामने आ रही है। और मगरिब में भी मुख्तलिफ फिर प्लेटफॉर्म से, मुख्तलिफ जरीदों से इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और इसकी तरदीद हुई। और वो जो वायरोलॉजिस्ट है फ्रांस की, जिनका हवाला दिया जाए, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ साइंसेस पाकिस्तान का एक ट्वीट मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो कहते हैं जी कि तमाम वैक्सीन तहकीक और टेस्टिंग के मराइल से गुजर कर आम आवाम तक पहुँचती है और कोई साइंसी तहकीक ये साबित नहीं करती है कि वैक्सीन लगवाने से 2 साल बाद मौत वाक़या हो सकती है। इस हवाले से हमारे साथ हेल्थ मिनिस्टर पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? जी बिल्कुल खैरियत जी, अल्लाह का फजल। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ, बीइंग द हेल्थ मिनिस्टर पंजाब, द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे 12 करोड़ लोगों की आबादी है, इस प्रोपेगेंडा के हवाले से ज़रूर आप कहिए जो भी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक इस तरह के प्रोपेगेंडा और ये सारी दुनिया में इस तरह के प्रोपेगेंडा होते हैं, जहाँ तक ताल्लुक है वैक्सीन का, आपके सामने है कि वैक्सीन पे बहुत ज्यादा रिसर्च होने के बाद वैक्सीन आर ब्रॉट फॉरवर्ड। और ये पहली दफा नहीं है कि वैक्सीन जो है इस्तेमाल हो रही है किसी बीमारी के लिए। आपको पता है कि जब से बीमारियां के बारे में तशखीस होनी शुरू हुई, उसके साथ वैक्सीन भी प्रोड्यूस होनी शुरू हुई। हम वैक्सीन का नाम लेना शुरू कर दें तो रेबीज की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन, EPI प्रोग्राम जो हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम आपको 10 बीमारियों के लिए बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो इस वैक्सीन में कोई ऐसी खासियत तो है नहीं कि इसकी वजह से मौत वाक़या हो सकती है, इस तरह की बात। इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस तो नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई उन्होंने कोई ऑथेंटिक रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद वो उसके बारे में कोई अपना सामने कोई लेके आए वो अपने रिसर्च के रिजल्ट्स, तो फिर कोई बंदा सुनता है। तो मेरा ख्याल है इस चीज को तो बिल्कुल ही इग्नोर करना चाहिए। सारे दुनिया के वो जो एडवांस मुल्क हैं जिन्होंने एक्चुअली वैक्सीन सामने लेके आए हैं, आपको पता है वहाँ सब वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। और इस तरह की अफवाहें जो हैं वो तकलीफ इसलिए होती हैं कि इतनी बड़ी वबा है इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है। बड़ी बड़ी वो कहते हैं ना जो ताकतें थी, बहुत बड़े जो तरक्की याफ्ता मुल्क थे, उनकी इकोनॉमी जो है वो भी बेचारे ने घुटने टेक लिए हैं। अभी हमारे हमसाय मुल्क में आप देखिए क्या हाल हुआ है भारत के अंदर कि जी, यानी लोग किस तरह से। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक और सवाल आपसे। कुछ दिन पहले का आप ही का स्टेटमेंट है कि भारतीय वेरिएंट जो है इस वायरस का, वो पाकिस्तान में दाखिल हो गया और एक शख्स जो कि UAE से आया था, जिसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, उसमें डिटेक्ट हुआ है कि भारतीय वेरिएंट मौजूद था। लेकिन जब वो पाकिस्तान में एंटर हुआ है वो शख्स, उसके 2 हफ्ते बाद इस बात की तशखीस हो सकी है कि ये जो कोरोना वायरस का शिकार है ये भारतीय वेरिएंट वाला। अब भारत में तो तबाही मची हुई है, जैसा कि आपने खुद फरमाया। तो ये जो 2 हफ्ते गुजरे हैं, क्या उसमें अब ट्रेस किया जा रहा है कि वो क्या एक्टिविटीज रही हैं उस शख्स की, वो कहाँ पर गए, कहाँ पर नहीं गए? और जब तक कि ये कंफर्म नहीं हो जाता कि कोई भी आदमी नए वेरिएंट का शिकार है, तब तक उसको जो है मॉनिटर किया जाए या उसको रिस्ट्रेन किया जाए फ्रॉम फर्दर मूवमेंट, ताकि फैले ना। और देखिए, वट एवर नंबर ऑफ टेस्ट दैट वी आर डूइंग, अब देखिए जिस तरह 22,000 टेस्ट किए गए, 600 और कुछ चंद केसेस सामने आज के दिन अगर आए हैं पंजाब के अंदर, तो बेसिकली तो वी आर डूइंग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। जो ये वेरिएंट है, ये इसकी तशखीस जो है ये फेडरल लेवल के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट की जो हमारी लैब है उसके लेवल पे हुई है। उसकी एवरी पर्सन हु कम्स आउट पॉजिटिव, यानी जब इसकी तशखीस हो जाए कोरोना के साथ, तो हम तो कम से कम 20 कॉन्टैक्ट्स अर्जेंटली, उनके इमीडिएटली कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताती चली जाऊं, देखें ये वेरिएंट्स जो हैं इनको बहुत अरसे तक आप रोक नहीं सकते।
جب آپ اتنی زیادہ گلوبل ٹریول ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ساری دنیا جو ہے اس بیکم لائک اے گلوبل ولیج. اس وقت بھی ہم نے بہت زیادہ پابندی فلائٹس کے اوپر لگائی ہوئی ہے، یعنی 500 سے فلائٹس کم کر کے 120 125 پہ لے کے آئے ہیں. صرف مجبوراً ان فلائٹس کو لانے دیتے ہیں جن کے تحت مطلب کمپلسری کے بھائی، اور جن کی سب کی اسکریننگ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو اٹ از ایٹ دا مومنٹ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ویریئنٹس ول کنٹینیو کمنگ. ہمیشہ جب وائرل انفیکشن آتی ہے اس کے اندر میوٹیشنز اور ویریئنٹس جو ہے آتے چلے جاتے ہیں. ابھی دیکھیے نا برٹش ویریئنٹ نے ہمارے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بنایا ہے برٹش ویریئنٹ نے، کیونکہ اتنی تیزی سے پھیلا اور انفیکٹیوٹی ریشیو اتنا زیادہ تھا اس کا کہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک دم تعداد مریضوں کی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جس طرح ہاسپٹلس کے اوپر پریشر پڑنا شروع ہوا. مقصد یہ ہے کہ پریونٹیو کام جو ہے وہ تو ہم مسلسل کر رہے ہیں، لیکن جو بھی کریں، جو آپ نے بات شروع میں کی ہے، اس وقت ہمیں ویکسین لگانی بہت ضروری ہے. ہمیں لوگوں کو پروٹیکشن ویکسینیشن کے تھرو ہی دے سکتے ہیں. اس وجہ سے جتنے زیادہ لوگوں کو ڈاکٹر صاحبہ آخری سوال ہے آپ سے. آپ سے آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ. ایک ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی 2018 میں، ایک سو موٹو نوٹس ہوا تھا. اس کے بعد پھر پنجاب ہیلتھ کے کمیشن سے رپورٹ منگوائی گئی تھی کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جو علاج مہیا کیا جا رہا ہے ایک عام پاکستانی کو، اس کے اصل میں کیا ریٹس ہیں اور ہونے کیا چاہیے. تو باقاعدہ طور پہ پھر ریکمنڈیشنز آئیں پنجاب ہیلتھ کے کمیشن کی طرف سے کہ یہ ریٹس ہونے چاہیے. اینڈ دو دیٹ رپورٹ بیکیم اے پارٹ آف دا سپریم کورٹ ججمنٹ، یعنی کہ وہ قانون کا حصہ ہے. اس کا اطلاق ابھی تک نہیں ہو رہا. تو کیا اس کا اطلاق آپ کے دور میں ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہوگا پنجاب کے پرائیویٹ نجی اسپتالوں میں؟ جی میرا خیال ہے کہ جو بہت اہم چیز ہے وہ اس زمانے کے اندر 2018 کے اندر جو بھی وہ ججمنٹ آئی تھی، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریٹس آپ طے کریں. اور یہ بات جو ہے یہ ابھی تک دس از ناٹ اے پارٹ کہ جی ریٹس کوئی طے ہوئے ہیں، دے آر ورکنگ آن اٹ. اس وقت جو ہماری بہت ضروری تھا کہ کووڈ کے دورانیہ کے اندر جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر کے نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کر کے دے ریورٹڈ بیک دا ریٹس ٹو فیبروری 2020. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ انشور کریں کہ دیز آر دا ریٹس وچ آر فالوڈ، اور ساروں نے کمٹمنٹ کی. بلکہ یہ صرف نہیں، میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ اس ویو کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹل، یہ جو میڈیکل کالجز پرٹیکولرلی، ان سب نے فری بیڈس، فری وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ تقریباً ہمارے بیڈ اسٹرینتھ کے اندر تقریباً 450 500 بیڈز ایڈ کیے، پلس انہوں نے کوئی 40 وینٹیلیٹرز جو ہیں کیے. تو میرا خیال ہے اس پینڈیمک کے دورانیہ میں خاص طور پہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے لوگ کسی قسم کے مسئلے میں اپنے آپ کو ڈالیں. تو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر وہ جائیں تو ان کو بلز جو ان کے بہت بنے، تو وہ انہوں نے دے آل کوآپریٹڈ اینڈ کوآرڈینیٹڈ ود اس. جہاں تک تعلق ہے اس کے اوپر اس وقت کام ہیلتھ کیئر کمیشن میں ہو رہا ہے، ہیلتھ کیئر کمیشن میں ہو رہا ہے. وی سی واٹ کین بی ڈن اباؤٹ اٹ. آلریڈی میری 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں پرائیویٹ سیکٹر والوں کے ساتھ. کیونکہ ابھی آپ کا اور میرا رابطہ آڈیو ٹیلی فون کال کے ذریعے ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ڈیٹیل میں ابھی میں آپ سے نہیں ڈسکس کر سکوں گا. لیکن اس حوالے سے آئی ول لائک ٹو ہیو این انٹرویو ود یو فیس ٹو فیس. چاہے آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجیے گا یا پھر میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ یہاں پہ تشریف لائیے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم ایک مدلل گفتگو کریں جس کا کوئی پھر نتیجہ بھی نکلے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کرونا میں آپ لوگوں نے اقدامات اٹھائے، لیکن ادر دین کرونا ڈاکٹر صاحبہ، ادر دین کرونا ادر دین کرونا جو بیماریاں یہاں پر ہیں اس کے حوالے سے علاج کے لیے غریب آدمی کے لیے بڑی مشکل ہے. تو وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ انشاءاللہ پھر ہم آپ اس بات پہ نوٹ پہ فنش کریں. جی بتائیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر ہم ہیلتھ کارڈ دینے لگے، اور یہ نجی اسپتالوں کے لیے، مجھے پتا یہ نجی اسپتالوں کو جو ریٹس ہیں وہ ہیلتھ جو اپنا انشورنس کمپنی ہے اس کے مطابق وہ ریٹس ہمارے ساتھ وہ آلریڈی نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اینڈ غریب آدمی کیا، ہر جو شہری ہے پنجاب کا انشاءاللہ اس کو کم سے کم 7,20,000 اور میکسیمم 10 لاکھ کی سپورٹ جو ہے وہ حکومت. اسی حوالے سے کچھ گزارشات ہیں وہ آپ سے مل کے کروں گا آپ کے سامنے، کچھ ٹیسٹ کیسز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کا اس کے اوپر اوپینین لیں گے اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں جی نجی اسپتالوں میں. بہت شکریہ. میں جو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक टू सवाल। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। वो हेल्थ कार्ड का जिक्र कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी गुफ्तगू करते हुए उसका जिक्र किया और कहा है कि हेल्थ कार्ड ही हेल्थ सिस्टम है। मैं अपने मेहमानों का पहले तारुफ करा दूं। अली नवाज जवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सईद कायद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में, और मियाँ सैफुर रहमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट लाहौर स्टूडियोज़ में। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इससे पहले आई ओपन द डिस्कशन, लेट्स हियर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर क्या क्या उन्होंने हेल्थ कार्ड के हवाले से। ये हेल्थ कार्ड हेल्थ सिस्टम है, और वो कैसे? गवर्नमेंट के पास कभी भी इतना पैसा नहीं आएगा कि हम सारे मुल्क में हॉस्पिटल्स का जाल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जाल बिछा सकें। लिहाजा इसका एक ही तरीका है कि प्राइवेट सेक्टर आए। हेल्थ कार्ड एक ऐसी चीज़ आ गई है कि वो सारे गरीब लोगों के पास अब हेल्थ कार्ड होगा। इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर आएगा। अब प्राइवेट सेक्टर के लिए इस बजट के अंदर हम क्या करने लगे हैं, जितनी भी हेल्थ इक्विपमेंट है वो ड्यूटी फ्री होगी। और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो औकाफ की ज़मीनें हैं और जो ये वैक्यू ट्रस्ट की ज़मीनें हैं, रेलवे की भी कई ज़मीनें, इनके ऊपर हम हॉस्पिटल्स को बड़े सस्ते दामों पे उनको ज़मीन देंगे। सस्ती ज़मीनें, ड्यूटी फ्री इक्विपमेंट और हेल्थ कार्ड, ये इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स का, प्राइवेट हॉस्पिटल का जाल फैल जाएगा और वो हमारा हेल्थ सिस्टम होगा। जी जनाब मोहतरम काजी साहब, क्या समझ आया? अच्छी बात है। वी आर नॉट अगेंस्ट रिफॉर्म्स, लेकिन वी आर नॉट रिफॉर्मिस्ट्स। तो बात यह है कि और चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत पैसे हैं। हाँ। इस वक्त जो कोविड आया है 19, उसने सिर्फ एक बात साबित की है कि दुनिया का जो बेस्ट हेल्थ सिस्टम था प्राइवेट सेक्टर में, उसको कोरोना वो जूते मार के गया है। आप अमेरिका में अगर देखें तो वो, और जहाँ वो ममालिक जिनका नक्शों में जिक्र भी नहीं होता, उन्होंने सक्सेसफुली डिफीट किया है। क्यूबा ने डिफीट किया है, वियतनाम ने किया है, इवन चाइना ने किया है। तो ये जो है ना, इसको जो दर्द का व्यापार आपने बनाया है, ठीक है, मैं नहीं ये कहता कि ये गलत है, हम इसको सपोर्ट करते हैं, इससे भी ज़्यादा करें और करें, क्योंकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि एक इंसान की हेल्थ जो है रियासत का फरीज़ा है। अगर ये वैसे बेहतर जानते हैं 1 से लेकर 40 तक जो जिनको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी उन्होंने बना दिया है। तो बात यह है कि यहाँ पे 80% लोग जो हैं वो नॉन साइंटिफिक मेडिसिन कर रहे हैं। इन अस्पतालों का हाल ये है कि आम आदमी गुजर नहीं सकता, इनके पास अंदर क्या जाएगा। 10 लाख भी बहुत है, मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, मगर हजूर ये इस कोरोना में तो 60 लाख रुपए के लोगों ने दिए हैं जो अफोर्ड कर सकते थे, और फिर भी एक लाश लेके आए हैं मोस्टली, जो है अल्लाह ताला माफ़ करे। तो मेरे ख्याल में ये जो दौर है, इसमें ये जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हेल्थ कार्ड ही हेल्थ सिस्टम है, आप इत्तेफाक करते हैं स्टेटमेंट से? मैं नहीं समझता कि ये है। मैं इसको सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि जो बेचारे को दिया है आपने, वो आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन हमारे आइन ने ये क्या रखा है कि जो हमारे जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये चीज़ें रियासत की जिम्मेदारी। अब मैं आखिरी बात कर दूँ, पता क्या है बात, ये रियासत चलाते हैं अपना वाशिंगटन कंसेंसस पे, विच रन काउंटर्स टू योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मसला है। अब इससे पहले भी पीएम साहब कह चुके हैं हमारे पास पैसे नहीं है। यार इस टाइनी एलीट के लिए तो बड़े पैसे हैं, जिनके हर जो एक कॉन्टिनेंट में इनकी 50 प्रॉपर्टियां हैं, पूरी रियासत, और उसके सारे पैसे 0.1% लोगों की वेलफेयर स्टेट सस्टेन कर रही है। उन्होंने फोड़ो सानू दो। ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, सॉरी माजरत चाहता हूँ मैं, अली नवाज जवान साहब, अली भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। मुझे बताइएगा, डॉक्टर साहिबा से भी जो बात हो रही थी, एक दो मेरे इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो मैं आपकी खिदमत में बड़े रिस्पेक्टफुली रखना चाहता हूँ। जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हेल्थ कार्ड ही हेल्थ सिस्टम है, चलो मैं कहता हूँ ठीक है ये स्टेटमेंट, अगर हेल्थ कार्ड पूरे पाकिस्तान में आप दे देते हैं लोगों को और वही हेल्थ सिस्टम बन जाता, दैट्स फाइन, बट देन यू हैव टू रेगुलेट द सिस्टम सर। अभी सिचुएशन क्या है कि हेल्थ कार्ड तो आपने दे दिए, 10 लाख रुपए आप एक आदमी को दे रहे हैं कि वो इलाज करा सकता है, लेकिन रेगुलेशन कोई नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थोड़ी देर पहले कह रही थी कि इसके ऊपर काम हो रहा है, रेट्स फाइनल नहीं सर, रेट्स फाइनल हो चुके हैं। इट इज़ अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड। जो उन्होंने लिखा हुआ है उसको आप रिवाइज करना चाहते हैं आप ज़रूर करें, लेकिन वो जो रेट्स हुए थे वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, व्हाट इज़ रिक्वेस्ट सर टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स? इफ देयर इज़ अ लॉ, देयर इज़ अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। यू डोंट हैव टू रिक्वेस्ट सर, आपको रिक्वेस्ट करने की, उसको इम्प्लीमेंट करें सर। आम आदमी मर रहा है। मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट जो है, आपकी वो रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि मैक्सिमम 2500 रुपया उससे चार्ज करेंगे, 6000 तक चार्ज हो रहा है। जनरल वार्ड मैक्सिमम 3200 चार्ज करेंगे, 16000 तक चार्ज हो रहे हैं। आईसीयू चार्जेस 15,500 तक करेंगे, एक दिन के आईसीयू चार्जेस 1 लाख से ऊपर चार्ज किए जा रहे हैं सर। अल्ट्रासाउंड 1300 तक चार्ज करेंगे, 3500 तक चार्ज किया जा रहा है। एमआरआई
5,500 تک چارج کریں گے, 20,000 تک چارج کیا جا رہا ہے. اور روم رینٹ چارجز 4,500 سے لے کے ایک کیٹیگری والا روم, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کہتی ہے 20,000 چارج کریں گے, 70,000 تک چارج کیا جا رہا ہے. یہ فائنل ہو چکا ہے سر. اس کی امپلیمنٹیشن بہت بڑا مسئلہ ہے. پرائم منسٹر صاحب پورے پاکستان کو ہیلتھ کارڈ دے دیتے ہیں. سوری میرا سوال ذرا لمبا ہو گیا, لیکن وہ ہیلتھ کارڈ یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز جن کو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, سستی زمین دیں گے, ڈیوٹی فری مشینری دیں گے, گورنمنٹ ان کو تو فیسیلیٹیٹ کرے گی, ان کی جیب میں تو پیسہ جائے گا, لیکن وہ پھر عوام کی جیب سے ایسے پیسہ نکالیں گے تو یہ غلط ہے. ان کو بھی ریگولیٹ کریں کہ جب گورنمنٹ ان کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں تو وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں. جو سپریم کورٹ یا پنجاب ہیلتھ کیئر سسٹم یا گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ ریٹ چارج کریں, وہ ریٹ چارج کریں سر. علی نواز اوان صاحب. تھینک یو جی, بہت ساری باتیں ہو گئی. پہلے ہم ایک چیز اس طرف کرنا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت ہے کیا. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ایک عام انسان کو ہیلتھ کیئر نہیں مل رہی ہے. اسلام آباد کا میں بتا دیتا ہوں, کیپٹل ہے اسلام آباد پاکستان کا, 60 سال ہو گئے لگ بھگ اس کو بنے ہوئے. 2 بڑے ہسپتال ہیں, 10,000 آؤٹ ڈور پیشنٹ ہے پیمز کا, 8,000 آؤٹ ڈور پیشنٹ ہے پولی کلینک کا. ہم نئے ہسپتال بنانے جا رہے ہیں, پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کے سارے کیٹر ہو جائیں گے. دنیا اس وقت اسپیشلائزیشن کی طرف چلی گئی ہوئی ہے. ہم وہی پرانا نظام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا میں کہہ رہا ہوں میں 4 نئے اور بڑے ہسپتال بنا دوں گا تو کیا میں یہ چیز گارنٹی کر سکتا ہوں ایک عام انسان کو اس کا علاج مل سکے گا؟ بہت مشکل بات ہے. جو سسٹم بنا ہوا ہے اس کے اندر جو ہم ایم ٹی آئی لا کے ریفارم جو کرنے کی کوشش کریں اس کے اندر ہمیں کتنے مسائل آ رہے ہیں. اس کی جگہ اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ایک نظام کھڑا کیا جا رہا ہے جس کے اندر پرائیویٹ پارٹیز کو انوالو کر کے ایک نظام بنایا جا رہا ہے. اور ایک عام آدمی, اور یہ کے پی میں ہم امپلیمنٹ کر چکے ہیں اور کے پی سے بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% بہت اچھا ہوگا. گورنمنٹ کا کام صرف ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. دنیا میں ہر چیز اب اسپیشلائز سیکٹر رن کرتا ہے, گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا رن کرنے کا. جو ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ وہ فیل ہو گیا کووڈ میں پوری دنیا کا نظام فیل ہو گیا. یہ نہیں صرف امریکہ کا فیل ہو گیا, آپ بڑے بڑے ملک پورا یورپ ویسٹرن ورلڈ پورا فیل ہو گیا. آپ کے جو آپ کا ہمسایہ ملک ہے انڈیا وہ فیل ہو گیا, جس کی لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن کرو. آپ کا ایسٹرن بارڈر فیل, آپ کا نارتھ ویسٹ بارڈر ایران 5ویں اسپائک ہے وہ فیل ہو گیا. ہیلتھ سسٹم بیٹھ گیا. انگلینڈ کے اندر این ایچ ایس کے اوپر آج بھی باتیں ہو رہی ہیں. لوگ انگلینڈ کے ہیلتھ سسٹم کو آج ریلائی نہیں کر رہے. موسٹلی لوگ یورپ جا رہے ہیں. جو ہارٹ کے پیشنٹ کی جو سرجری ہے این ایچ ایس کے اندر, اس کی جو ٹائمز ہیں وہ 3-3 4-4 مہینے بعد آپ کو مل رہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا سسٹم بہت خراب ہے یا امریکہ کا سسٹم بہت خراب. سر ایک ہمارا سسٹم ایک سمجھے جو روٹن ہو گیا ہوا ہے اسے ہم نے بہتر کرنا ہے, اور اس کے ریزلٹس کے پی میں ہم نے امپلیمنٹ کر کے دیکھا بہت اچھے. آپ کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور کہ اس کے اوپر جو ریگولیشنز ہیں اور وہ گورنمنٹ کا کام ایسے جہاں تک آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی کہ ججمنٹ ہے, دیکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, وہ اس پہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے, اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ مارکیٹ خود ڈٹرمن کرتی ہے. آپ اچھا خاصا آپ سمجھتے ہیں نظام کو, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب مارکیٹ رن کرتی ہے اور مارکیٹ کے اندر اپنی جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر پارٹی ہے جس نے ہیلتھ انشورڈ کرنی ہے, اس ہیلتھ انشورنس والے نے ہی از ناٹ کہ اس نے اسی ہسپتال سے جا کے بات کرنی ہے جس کے ریٹس بہت زیادہ ہیں. بھائی اس کے اندر جب کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے خود ہی چیزیں سٹیبل ہوتی ہیں. مارکیٹ ڈٹرمن کرتا ہے, مارکیٹ پریکٹس ڈٹرمن کرتی ہیں. ہمارا موقع وی وانٹ ایک غریب آدمی کو اچھی ہیلتھ سروسز مل سکیں. جی میں آپ سے عرض کروں, آپ نے کہا نا کہ جی جب کمپٹیشن بڑھے گا تو مارکیٹ فورسز خود سے پرائس کو ڈٹرمن کرے گی اور علاج کی قیمت کم ہو جائے گی. وہ تو جب بڑھ جائے گا تب ہم دیکھ لیں گے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا جب پورے پاکستان میں پرائیویٹ ہاسپٹلس کا جال بچ جائے گا جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. میری بات تو سن لیں نا علی صاحب, میری بات تو سن لیں. میں آپ کو پورا ٹائم سر دوں گا اس کے بعد. تو جب پرائیویٹ ہاسپٹلس کا جال پھیل جائے گا پورے پاکستان میں, پھر تو چلو ٹھیک ہے ہر بندے کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا تو پرائس نیچے آ سکتی ہے بیکاز آف دا کمپٹیشن, رائٹ, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. بٹ جب تک یہ ہوتا نہیں ہے تب تک جتنے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے, جہاں پہ ان دا گارب آف پرووائڈنگ ٹریٹمنٹ ٹو دا پیشنٹس ڈکیتی ہو رہی ہے. میں اس طرح کے الفاظ سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن جینونلی ہو رہی ہے سر.
تو جہاں پر لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے سر, اس کو ابھی تو ریگولیٹ کرنا کام ہے نا. اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا کام ریگولیٹ کرنا ہے, میں بھی کہتا ہوں گورنمنٹ کا کام تو ریگولیٹ کرے نا سر. اور دوسرا جو یو کے کی مثال دے رہے تھے, more than 70% of the population is vaccinated سر. میں مانتا ہوں ان کے بھی ہیلتھ سسٹم میں پرابلمز ہو گئے, لیکن population more than 70% is vaccinated right now. Scandinavian countries کی بات کریں, وہ کہتے ہیں from cradle to grave. فرام کریڈل, نہیں میں نہیں کہتا آپ اوور نائٹ یو کے بنا دیں پاکستان کو, ہمیں پتہ ہے سر ہم کیا ہیں, میں نہیں کہتا آپ بنا دیں سر, لیکن میں یہ کہتا ہوں ریگولیشن تو شروع کر دیں سر. یورپ میں نمبر آف ڈیتھس دیکھیں آپ انگلینڈ کے اندر, نمبر آف ڈیتھس دیکھیں اور نمبر آف پیشنٹس دیکھیں امریکہ کے اندر, تو پھر آپ کمپیریزن کیا ڈرا کر رہے ہیں؟ ہمارا تو بہت اچھا سسٹم ہے. میں صرف کرونا کی بات نہیں کر رہا, میں تو اوور آل بات کر رہا ہوں. پکڑے اور دوسرے کی دوسری چیز پکڑے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہر سسٹم میں اچھائیاں ہوتی ہیں, ہر سسٹم میں برائیاں ہوتی ہیں. میں صرف کرونا کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل ہیلتھ سسٹم کی بات کر رہا ہوں. میں پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا کہ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ سسٹم ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو وٹنس ہوں, میں وٹنس ہوں کہ ایک آدمی کو اس کی ہارٹ سرجری ہونی ہے این ایچ ایس کے اندر, اس کو 4-5 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں, پر بہت اچھی چیزیں بھی ہیں جو ان کا ریفرنس سسٹم ہے, جو ان کا جی بی سسٹم ہے. میں اس چیز کا وٹنس ہوں, میں کس چیز کا وٹنس ہوں, میری بھی بات سنیں ذرا. میں اس چیز کا وٹنس ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑا زبردست کام کیا, 10 لاکھ روپیہ ہیلتھ کارڈ میں دے کے ایک آدمی کو پکڑا دیا. اب وہ جو ہسپتال پرائیویٹ ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا اے ٹی ایم کارڈ ہے, آئے گا انہوں چارج کرتا ہے اے ٹی ایم کارڈ کو, اور جتنے پیسے دل کرتا ہے نکال لیتا ہے. یہ والا کام تو بند کریں نا سر, ریگولیٹ کریں, وہ اس کے اوپر بھی لائیں کہ یہ 10 لاکھ ہم اس کو دے رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے مالکان کی جیبیں بھرنے کے لیے ہے. یہ اس لیے ہے کہ جنرل جو ریٹس ہیں وہ اس میں سے ڈیڈکٹ کر لیں. جی میں یہ بات دیکھیں سسٹم ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ہم نے نمبر آف, میں بتا رہا ہوں اس کے اندر, میری بات ذرا سن لیجیے گا, اس کے اندر بچہ نہیں مجھے کس چیز پہ ہنس رہی ہیں, بٹ میری بات ذرا سمجھ لیجیے گا کہ نمبر آف یہ بیماری ہے. میں کہہ رہا ہوں اس میں نیفرولوجی ایڈ ہے, اس میں پلمونالوجی ایڈ ہے, اس کے اندر آرتھو ایڈ ہے, اس کے اندر گائنی ایڈ ہے, اس کے اندر یہ والا آپ کا جو پورشن ہے وہ ایڈ ہے, اور اس کے اندر ریٹ ڈیسائڈ ہے کہ ایک پیشنٹ اس چیز کے اندر آپ کے پاس آتا ہے, وی ول پے دس مچ آف اماؤنٹ ان دس ہاسپٹل. یہ ہے طریقہ. آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ نیا سسٹم بن رہا ہے, اس کے اندر مسائل آئیں گے, بٹ آپ کو بھی ایک چیز سمجھ آئے کہ جب یہ چیز تھوڑی تھوڑی آگے جاتی جائے گی, آگے کی طرف بڑھتی جائے گی, تو چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. کیا ہم نے آج صرف اس چیز کا ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیا جو آلریڈی ہمارے پاس سسٹم ہے کیا وہ روٹن ہے کہ نہیں ہے, کیا ہم اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کریں کہ نہ کریں, آگے کیا اس سے پہلے ایسا نظام کھڑا کریں جس سے ہر ایک کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. میں میاں صاحب کا کامنٹ لے لوں پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. میاں صاحب ساری ڈسکشن آپ نے سنی ہے. جی دیکھیں اب دنیا جو ہے نا فاسٹ ٹریک پہ چل رہی ہے. دیکھیں اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے, جیسے ہم کہتے ہیں 2 wrongs don't make a right. اب یہ آپ کی جو نا یارڈ سٹکس جو ہیں چیزوں کو پرکھنے کی, وہ غلط ہے ہمارے ہاں, اور یہی ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے اچھی گورننس میں, کہ ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں چونکہ یو کے میں 4 مہینے بعد باری ملتی ہے کسی کو. میں ان کو کاؤنٹر نہیں کر رہا, میں اپنی ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے بہت سے انالسٹ بھی اس طرح کے کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں. یارڈ سٹکس جو ہے بیسک وہ صحیح نہیں اپلائی کر رہے. اصل میں یہ ہے کہ ایشو کیا ہے کہ کامن مین از دا ایشو. جو ہمیں کچھ کبھی کبھی لگتا ہے کہ کامن مین از ناٹ دا کنسرن آف دا, جو اوپر بیٹھا ہمارا سپر اسٹرکچر ہے, وہ بعض اوقات اس طرح بہیو کرتا ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ووٹ تو لے لیا, بٹ دا پیپل آر ناٹ اے ریزن دیٹر. وہ ہمارے ریزن فار ایگزسٹنس نہیں ہے. ہم تو اب آگے ہیں, نو ہم مینیورنگ کریں گے, مینیپولیشن کریں گے, ان گینز کو کنسولیڈیٹ کسی نہ کسی شکل میں کر لیں گے. ایک آدھ اسکیم دے دیں, بیکڈ اپ ہے اسٹریٹجی ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیں اسٹریٹجی کیسے, ماضی میں بڑی اسٹریٹجیز بنتی رہی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہم دیکھتے رہے, انٹیگریٹڈ پروگرامز بنتے تھے. اب ان میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ, کہ آپ نے ایسے دیکھنا ہے جیسے ایک اوور ویو ہے, آپ اوپر سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ دیز آر دا میسز, وہ کہاں کہاں پہ سفر کر رہے ہیں, ان کی ولنریبلٹیز کیا ہیں. جب تک ان کی یہ دیکھیں اوور سمپلسٹک ویو ہے, میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے, کہ وہ ایک اوور سمپلسٹک کانفیڈنس کا اظہار کر رہے ہیں کہ بس یہ پرائیویٹ سیکٹر بس آئے گا, ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, وہ انسان بن جائیں گے اور لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں گے.
بیسیکلی یہ اس حد تک اتنا سادہ کام نہیں. بنیادی طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اعلان کیا ہے جی کہ جی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کا جال پھیل جائے پورے ملک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہیز اٹ, لیکن وہ جو مجھے پتا آپ اس کے حق میں, لیکن پرائیویٹ ہاسپٹلس کا جال آپ پھیلا رہے ہیں ایونچولی عوام کو ریلیف دینے کے لیے نا, تو میک شور کہ عوام کو ریلیف ملے. پرائیویٹ ہاسپٹل سستے داموں زمین بھی لے لیں, پرائیویٹ ہاسپٹل ایک سیکنڈ, پرائیوٹ ہاسپٹل سستے دام زمین بھی لے لے, پرائیویٹ ہاسپٹل ڈیوٹی فری مشین بھی لے لے, اور اس کے بعد پھر عوام کو لوٹا جائے, تو یہ غلط ہے نا. آپ اس کو بھی ریگولیٹ کنڈیم ان ہرٹ کا قائل نہیں ہوں, لیکن ایک بات میں کہوں گا, پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کا اتنا اچھا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ میں بات کر رہا ہوں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں آپ کو اتنا زیادہ اختیار دے دیا جائے اور نو ریگولیشن, نو مانیٹرنگ, نو سرویلنس, تو وہ تو جن بن جائے گا. میں ایک مثال, وہ جن بن جائے گا. جتنی آپ کی ریگولیٹری باڈیز ہیں, یہ آپ کی خدا بخش ابو بکر کی رپورٹ آئی تھی اس کے بارے میں, اوگرا کے بارے میں, انہیں کہنا بند کر دو. آج کا سرمایہ دار ریاست سے زیادہ امیر ہو گیا ہے, اور ریگولیٹر پوڈل بن چکا ہے, اور یہ عالمی سرمایہ داری کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں, جہاں پہ پبلک سیکٹر میں تھا, کیوبا کو دیکھیں, ساری دنیا کو جوتے مارے ہیں اس نے, 500 آدمی مرا ٹوٹل وہاں پہ 1 کروڑ میں, اور امریکہ میں 1 کروڑ میں 8000 بندہ مرا ہے. جی ہم کیوبا کی مثال نہیں لیتے, ہم کہتے ہیں خان صاحب کے دل کے قریب ہے ہیلتھ, اس کو ریگولیٹ کریں, ریگولیٹ, لیکن آپ کی کون سی, آپ کسی اسپتال میں جا کے آڈٹ کر کے دکھا دیں مجھے, یہ تو پتہ چلے گا علی اوان صاحب کے خلاف جو ہے وہ اسمبلی میں جو ہے فارورڈ بلاک بن گیا ہے. اچھا, دس از ڈیم, یو نا, ہر چیز تو ادھر ہے. خان صاحب جس کو ہاتھ ڈالتے ہیں پتہ چلتا ہے ترین کی جیب مافیا ہر جگہ پہ مافیا. تو جب مافیا کو آپ نے کاروبار, مافیا کیا ہے, یہ مافیا وہ ہے کہ جس کو ریاستی ادارے آپ نے اونے پونے میں بیچے, وہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہے, وہ اسمبلی اس کے پاس ہے, سینٹ اس کے پاس ہے, اور میں اور گلا نہیں کرتا کہ تسی میں اندر نہ ہو جائیے. تو یہ ہے سلسلہ. تو اس میں پھر بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوں, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علاج حق ہے ہمارے آئین کے. چلے ایک بریک کا وقت, میں سمجھتا ہوں یہ گینگ اپ ہوئے ہیں اگینسٹ دی کامن مین. ٹھیک ہے جی, ایک بریک کا وقت ہے, بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. پرائم منسٹر صاحب نے مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیا فرمایا, سنیے. مجھے سب سے زیادہ چیز جو رات کو اگر مجھے نیند نہیں آتی تو اسی چیز پہ آتی ہے, مہنگائی کے اوپر, اور مہنگائی خاص طور پہ ان چیزوں پہ جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے. یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم, اس کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنا جو ایگریکلچر ہے, زرعی اصلاحات صحیح کریں, کسانوں کی مدد کریں تاکہ پیداوار بڑھ جائے, اور اس کے لیے جو ہم اب کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں. دوسری چیز, یہ جو ہم چیز کر رہے ہیں آپ کے کسانوں سے سیدھا ڈائریکٹ اٹھا کے جو شہروں میں ان کی پیداوار آئے, ہم کوشش کریں گے آگے سے ڈی اے پی بھی پاکستان میں ہی بنے. پام آئل کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوسٹل بینڈ کے اوپر ہم پام آئل کا کریں. زیتون سارے اس وقت پختونخوا اور بلوچستان کے شمال میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں زیتون کا انقلاب آ جائے. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قیمتیں اوپر کے بجائے اوپر جانے کے نیچے آئیں. علی نواز اوان صاحب ویری کنسیڈریٹ آف دا پرائم منسٹر, وہ کہتے ہیں رات کو مجھے نیند نہیں آتی ہے, لیکن یہ جتنی بھی باتیں وہ فرما رہے تھے وہ لانگ ٹرم لگتی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں, پام آئل اور جتنی بھی وہ ذکر کر رہے تھے. شارٹ ٹرم میں مہنگائی ختم کرنے کا کوئی فارمولا ڈسکس ہوا ہو, یا جیسے مثال کے طور پہ چینی کی قیمت یا باقی شائع خوردونوش کی قیمت, شارٹ ٹرم میں آپ کے پاس ٹائم بھی تو اب کم رہ گیا نا, تو وہ کیا فارمولا ہے؟ اچھا میں پہلے والی بات پہ کر دوں تھوڑا سا. سر دیکھیں, پاکستان کے اندر ویسٹ منسٹر سسٹم فالو ہوتا, ہم نے گورے سے اڈاپٹ کیا, کوئی ایوولوشنری پروسیس کے تھرو یہ سسٹم نہیں بنا انڈو پاک کے اندر. یہ ایک کلونیل لا ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا تھا اس وقت. اب وہ ادھر تو انہوں نے اپنا یہ سسٹم چینج کر لیا, پاکستان میں وہ سسٹم چینج نہیں ہوا. یہ جو ہیلتھ ہے, اور جو آپ نے 1970s بھٹو صاحب کی بات کی, تو یہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو بھی نیشنلائز کر دیا گیا تھا اس 70s کے اندر, اور آج تک ہم اس چیز کو بھگتنے. اگر ہم گورے کی بات کر رہے ہیں, ان کے این ایس سی کی بات کرتے ہیں, تو ادھر جو جی بی ہے نا, اس کا بھی انٹرویو ہوتا ہے, وہ بھی اپنی پرفارمنس بیس پہ جی بی بنتا ہے. ان کے جو ہاسپٹلز ہیں, چاہے ایون گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں, ان کی جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ ساری پرفارمنس بیسڈ ہوتی ہیں. پاکستان میں یہ نہیں ہے. پاکستان کا جو روٹن سسٹم ہے, ونس ایک بندہ انٹر ہو جاتا ہے, وہ سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک دن کی سینیورٹی بھی جو ہے وہ
دوسرے بندے کی ایک دن کی سینیورٹی کو ختم نہیں کر سکتی، اور چاہے وہ آپ نے کام کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا، آپ کی وہ پروموشن ہونی ہے ہی ہونی۔ اس سسٹم کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ دیکھیں مسائل ہوں گے، جس وقت ہم نے اسے نیشنلائز کیا تھا یہ سب سے بڑا برا کام کیا تھا ہم نے، یہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے۔ میری بات ذرا سنیے گا، 204 اسٹیٹ اینٹیز ہیں پاکستان کے اندر، 204 میں سے 203 کو لاس میں لے گئی تھی پیپلز پارٹی، ایک اسٹیٹ اینٹی SSGPL رہ گئی تھی، اس کو نون لیگ نے 157 ارب روپے کے لاس میں چھوڑ دیا۔ دیکھیے آپ نے ایک بیچ میں رہتے ہوئے ایک ایسا نظام لے کے آنا ہے جس میں ایک آپ کے جو غریب ایک عام پاکستانی ہے اس کا نظام چل سکے، اس کی ایک کوشش ہے، اور اس کوشش کے اندر ایک نیشنل انشورنس سسٹم کے تحت ہم ایک سسٹم لا رہے ہیں جہاں لوگوں کو ایک فری 10 لاکھ تک کا علاج مل سکے۔ اس میں بھی بہت سارے مسائل ہوں گے، پر آپ نے ایز اے واچ ڈاگ کام کرنا ہے، ہم نے اس کا ایز اے ریگولیٹر کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیے گا یہ سسٹم کامیاب ہو جائے گا۔ دوسری طرف میں آ جاتا ہوں، جب آپ نے بات کی انفلیشن ہی تو سب سے بڑا مسئلہ۔ قائد صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، واپس آپ کی طرف آ جائیں۔ جب آپ نے یہ جو انٹونیو گٹیرس کا بیان آیا تھا یونائٹڈ نیشن، اس نے کہا ہمارا سب سے بڑا فیلئر تو جو تھا جو ہم نے پرائیویٹائز کیا اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 20% سے زیادہ نہیں کی تھی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے نیشنلائزیشن نہیں کی تھی، بیوروکریٹائزیشن کی تھی۔ ڈی سی اور اے سی کو دے دیے تھے ہمارے اثاثے، مزدوروں کے جمہوری کنٹرول میں نہیں دیے تھے۔ یہ دنیا میں کہیں ایک میں آپ کو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ویسٹرن فائنینشیل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود ریئلائز کر گئے ہیں۔ جب امریکہ میں کووڈ آیا تو اس نے کون سا قانون اپنا انووک کیا؟ اس کا نیشنل ڈیفنس ایکٹ ہے جس کے تحت اس نے ٹیک اوور کر لی ساری انڈسٹری۔ یعنی جب آپ پہ کرائسس آتا ہے کیپیٹلزم میں تو تب آپ ٹیک اوور کر لیتے ہیں، جب دیہڑے چنگے ہوتے ہیں تو نقصان کو نیشنلائز کرتے ہیں، پرافٹ کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سسٹم فیل ہوا ہے۔ یہ مارکیٹ اکانومی جو ہے، جارج سوروس کہتے ہیں ڈز ناٹ موو لائک اے پینڈولم، اٹ مووز لائک اے ریکنگ بال، اینڈ اٹ ہیز مووڈ لائک اے ریکنگ بال۔ 2008 کا آپ بھی بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں، علی نواز اعوان صاحب بھی بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ کر رہا ہوں، میں وہ کہہ رہا ہوں، وہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا کام ریگولیٹ کرنا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بس صرف ریگولیشن ہی ہو جائے نا یہ نجی اسپتالوں کی، تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک کام کر لیں، ریگولیشن۔ دیکھیں جو مارکیٹ کی جو فورسز ہیں نا ان پہ آپ ریگولیٹ نہیں کر سکتے، وہ انٹرنسیکلی ہوسٹائل ٹو دا ڈاؤن ٹراڈن۔ قائد صاحب میں واپس علی بھائی کی طرف جاؤں گا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا مارکیٹ فورسز میں آپ ریگولیٹ نہیں کر سکتے، دے آر سو مینی تھنگس جس پہ چلو آپ نہ ریگولیٹ کریں، لیکن ہیلتھ پہ تو ریگولیٹ کریں، ہیلتھ پہ تو کر لیں، اس کو تو انڈسٹری نہ بنائیں۔ بہت بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے آپ کا فارماسیوٹیکل کا۔ دیکھیں جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا، ہاؤ کین ہی بی ایبزالوڈ آف آل دیز رسپانسبلٹیز؟ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، مہنگائی ہے، لوگ پس رہے ہیں، علاج نہیں ہو رہا، ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی، شیلٹرز نہیں مل رہے، آپ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے دس ہیز بین ہیپننگ ان دا پاسٹ اینڈ لیگیسی آف دا پاسٹ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ 55% گاڑیوں کی فروخت بڑھی ہے، ٹریکٹروں اور موٹر سائیکلوں کی فروخت مزید 60% بڑھ گئی ہے، اور جب یہ بننے شروع ہوتے ہیں تو بات کر لیں گے، مجھے تو آپ کی دونوں کی بہت سے پرائم منسٹرز کو میں ڈیل کرتا رہا ہوں، ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا ہے، ابراڈ بھی کیا ہے، ادھر بھی دیکھا، بہت سی بحث ہوتی رہی کہ جی رورل پروگرام آپ امپروو کریں، جی زراعت کو کریں، آپ کا بڑا نیچرل بیس یہ ہے۔ یہ آگے سے ایک ہی جواب آتا رہا، جب وہاں بھی پرائس ہائیک کی ہم بات کرتے رہے، کہتے باہر کے ملکوں سے کمپیریزن کر لیں۔ باہر کے ملکوں میں بھی میں نے جا کے کمپیریزن کیا تو تقریباً پرائسز وہ صحیح کہتے تھے پرائم منسٹر، لیکن فرق کیا تھا؟ پرچیزنگ پاور ان کی زیادہ تھی، وہاں پروڈکٹیوٹی زیادہ تھی، عام آدمی خوشحال تھا، اس کو مہنگائی کہتی کچھ نہیں تھی۔ اب یہاں پہ یہ کویسچن آتا ہے، اور ان دنوں بھی مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے یہ فگرز تک بھی شاید یاد ہوں، مجھے یاد شوکت عزیز آئے پرائم منسٹر، تو میں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب یہ اتنی مہنگائی، یہ چیز اتنی، انہوں نے کہا صاحب صاحب اتنے موٹر سائیکل بکے ہیں، اتنے موبائل بکے ہیں، اتنے یہ بکے ہیں۔ میں کہا سر ڈو یو تھنک دس از این آنسر فار دا کامن مین؟ کامن مین از ناٹ سیٹسفائڈ ود دس آنسر۔ یہ ٹھیک ہے، علی نواز اعوان صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ علی نواز اعوان صاحب، یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی، گاڑیاں 55% فروخت بڑھ گئی ہے، ٹریکٹرز کی، موٹر سائیکلوں کی فروخت مزید 60% بڑھ گئی، اور اس کے بعد وہ گروتھ ریٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ میرے مخالفین تو سمجھتے تھے ہو ہی نہیں سکتا لیکن ہو گیا۔ تو یہاں پر سوال ایک ہی ہے
کہ کیا معاشی ترقی کا یہ پیمانہ درست ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سر جتنی بھی حکومتیں جاتی ہیں جب جانے کا وقت آتا ہے تو ان کے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت بہتر ہو گئے پچھلے دور حکومت کی نسبت، لیکن جب نئی حکومت آتی ہے وہ یہ رونا روتی ہے ہمیشہ کہ خزانہ ہمیں خالی ملا ہے، اور جب خزانہ خالی ملا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے قرض بھی دینا ہے، آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو آئی ایم ایف کہتا ہے اخراجات اپنے کم کرو، مہنگائی کر دو، بجلی مہنگی کر دو، گیس مہنگی کر دو. وہ جو وشیس سرکل ہے پھر سے اس انڈیکیٹر کو اچیو کرنے کا اسی میں دوبارہ ہم ڈال جاتے ہیں. تو کیا یہ پیمانہ درست ہے ترقی کو گیج کرنے کا کہ گروتھ ریٹ اس وقت 4% پہ چلا گیا، سسٹینیبل ہے؟ اچھا ذرا میری بات سمجھیے گا کیونکہ بہت زیادہ وہ انالیسز ہو رہا ہے اور باتیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہم ایک طرف نیشنلائزیشن کو نئی ٹرم سنی ہے میں نے بیوروکریٹائزیشن، خیر وہ ان کی ایک ٹرم ہے میں اس کو کہہ نہیں سکتا، پر آپ میں اس چیز کے اوپر آ جاتا ہوں کیونکہ اب وہ شاید آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور مجھے وہ ٹائم کم مل رہا ہے، تو کسی دن ساتھ بیٹھیں گے تو اس پہ بھی لمبی بحث کر لیں گے. سارا ٹائم بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی پلیز بولیے. پرائم منسٹر دیکھیں اب میں اس کو سینیریو چیک کریں، کووڈ سینیریو آپ نے انہی اعداد و شمار جو بیورو اسٹیٹسٹکس نے دیے تھے کہ -0.4% پہ آپ کی اکانومی لاسٹ ایئر 2019 جو آپ کا فزیکل ایئر تھا اس کے اندر -0.4% پہ آپ کی اکانومی کھڑی ہوئی تھی. یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے فگرز دیے تھے. روز آپ بھی شو کرتے ہیں، سما نیوز بھی اس کے اوپر بریکنگ نیوز دیتا ہے، جو آپ کی مہنگائی انفلیشن کے اوپر نمبرز اوپر جا رہے ہوتے ہیں یا نیچے جا رہے ہوتے ہیں وہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ڈیٹا کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ صوبوں سے آتا ہے اور صوبوں کے اپنے بیوروز ہیں اور منسٹری آف پلاننگ اپنی ہے جو اس کے اوپر نیچے بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہوتا ہے. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو ڈیٹا اس وقت آیا ہے کہ دنیا کی ورلڈ اکانومیز جسے ویسٹرن ورلڈ کہتے ہیں یا مڈل ایسٹ ہے جس کا آئل رچ ہے یا اوور آل پورے دنیا میں بات کرتا ہوں 4.5% سے وہ کانٹریکٹ ہوئی ہے. 4.5 کا مسئلہ مطلب یہ ہو گیا کہ $34 ٹریلین دنیا کی اکانومی سے وائپ آؤٹ ہو گیا. اس ٹائم کے اندر پاکستان نے وی شیپ ریکوری کی ہے. پاکستان 3.94 جو میرے فگرز میں سمجھتا ہوں پاکستان 4.5% پہ اس سال کے اندر گرو کیا جو اگلے 2 مہینے کے جب فگرز آئیں گے میرا خیال ہے 4.5% میں ستمبر اکتوبر کے اندر پاکستان نے اس فزیکل ایئر کے اندر گرو کیا. خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری چیز ہے؟ اب یہ ذرا چیز دیکھیں کہ پاکستان کی آپ نے بیس لائن بنے جیسے نیشنلائزیشن کی بات ہو رہی تھی اور پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی تھی، اسی طرح اکانومی کے اندر بھی میتھ ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کو کنزمپشن بیس کرنا ہے یا پروگریسو اکانومی کرنا ہے یا مینوفیکچرنگ بیس کرنا ہے. تو پاکستان کے اندر جو پچھلے 5 سال جو میں زیادہ ایمفسائز کروں گا تو آپ دیکھیے کہ پاکستان کو امپورٹ بیس کنزمپشن بیس اکانومی بنا دیا کہ پاکستان دنیا کا ان ممالک میں آ گیا جو دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو امپورٹ کا لیول ہے وہ $60 بلین پہ پہنچ گیا. آپ کے ٹریڈ گیپ اتنا بڑا آیا کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ $20 ارب پہ کھڑا ہو گیا. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی تھی تو وہ $2.5 ارب تھا اور جب 5 سال بعد وہ $20 ارب کا مطلب یہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کہ میں نے دنیا کو $20 ارب دینا ہے اور وہ $20 ارب میرے پاس نہیں ہے اور میرے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے میں ڈالر چھاپوں اور دنیا کو دے دوں. اسی لیے آپ نے آتے دیکھا ہوگا جو 2018-19 میں 11.9% میں ہم نے ایکسٹرنل ڈیٹ بورنگ کی ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ آپ نے وہ جو $20 ارب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ادر دین جو 30,000 ارب ہے وہ آپ نے پے آف کرنا تھا جو آپ کی لائبلٹیز تھی. اس کے ساتھ آپ نے جو پھر آہستہ آہستہ اپنی اکانومیز کو اپنے ٹریڈ کو اپنی جو کنزمپشن بیسڈ اکانومی کو آپ نے کانٹریکٹ کرنا شروع کیا. تو آج آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے کہ آپ نے اپنا امپورٹ کرٹیل کی، آپ نے اپنی مینوفیکچرنگ بڑھائی، آپ نے اپنا اسمال میڈیم انٹرپرائزز بڑھایا، آپ نے اپنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10% کے اوپر لے کے گئے، آپ نے اپنا ڈپازٹ 10% سے اوپر لے کے گئے، پرائیویٹ جو آپ کا لون ہے اس کا انٹیک 42% ہوا، آپ کی اسی طرح پھر انڈسٹری اٹھنے لگ گئی. آج آپ کی ٹیکسٹائل پھر میں آپ نے ایکسپورٹ ذرا سنیے نا اب ایکسپورٹ جو آپ کی $23 ارب پہ نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی آج وہ $25 ارب پہ لاک ہوگی جب ہمارے 12 مہینے پورے ہوں گے. ریمیٹنسز جو $18 ارب پہ چھوڑ کے گئی تھی $28 ارب پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسے لاک کریں گے. جو وہ اپنی لارج مینوفیکچرنگ انڈیکیٹر سب نیچے چھوڑ کے گئے تھے الحمدللہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 9.5% سے گرو کر رہی ہے. جو خان صاحب نے کہا ہماری آٹو موبائل 54% سے انکریز کر رہی ہے، ہماری
ایگریکلچر کی طرف آ جائیں, ہماری ویٹ کی بمپر کراپ ہے, اب میز کی ہماری بمپر کراپ ہے, ہماری شوگر کی بمپر کراپ ہے, ہماری رائس کی بمپر کراپ ہے. صرف ایک چیز, وہ بھی پولیٹیکل انٹرونشنز کی وجہ سے جو کاٹن کے ساتھ ہوا, کیونکہ اس کے پاس سپورٹ پرائس نہیں تھی آپ کی, تو وہ آپ کی سوئنگ ایریا کم ہوا, سوائے اس کے 4 ایریاز میں آپ نے گرو کیا. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم سسٹینیبل گروتھ کی بات کر رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ رہے یا نہ رہے, یہ نظام جو ہم بنا کے جا رہے ہیں کہ پاکستان ایکسپورٹ بیسڈ ملک بنے, پاکستان امپورٹ پہ گزارا کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ آپ کی وہ بات ٹھیک تھی جو وہ کر رہے تھے کہ جو پرچیزنگ پاور کا دنیا اور پاکستان میں بہت فرق ہے. آج بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے کہ 2008 کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. آپ کو اس کا چھوٹا سا سمجھا دیتا ہوں کیا ہے. پام آئل جو خان صاحب جس کی بات کر رہے تھے, جس دن ہماری گورنمنٹ آئی ہے $550 پر میٹرک ٹن تھا, آج $1200 پر میٹرک ٹن ہے. تو 650 100% سے زیادہ اس کے اندر انکریز آئی ہے. کووڈ کی وجہ سے ساری کموڈیٹی مارکیٹ سے ٹوٹی ہے. 70% جو دالیں آپ کی آتی ہیں وہ آپ امپورٹ کرتے ہیں. نان سٹاپ انٹرفیرنس کوئی نہیں کی, میں نے کہا تاکہ آپ کو گلا نہ ہو کہ آپ کو ٹائم کم ملا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں کچھ بات کر رہا ہوں جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو, جو لوگوں کو آپ نہ سمجھا پا رہے ہو, تو الگ ویلفیئر کو میجر کرتی ہے یا نہیں کرتی. نمبر 2, ایک سیکنڈ, وہ کیا کہہ رہے ہیں علی نوازوان صاحب؟ سوری, تو بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی ٹائم دے دیا تھا, میری بات تو پوری ہونے دیں, لوگوں کو سمجھانے تو دیں. دیکھیں ایک بیانیہ اس سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے نا علی صاحب. 3-4 منٹ میں نے آپ کو دیے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو باقی 2 گیسٹ سے بھی میں تھوڑا سا کچھ کامنٹس لے لوں. میں نے تو پورا 4 منٹ آپ کو سر. پہلا اس سسٹم کا پرابلم یہ ہے, یہ ٹرکل ڈاؤن نہیں, لیکن یہ آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اس بات پہ. میں نے 4 منٹ آپ کو نان سٹاپ دیے, پھر آپ مجھے اینڈ میں کہہ رہے ہیں مہربانی سر. دور بیٹھا ہوں, مجھے آپ کی آواز بعد میں آ رہی ہے. ماشاءاللہ تنو مند آواز. اس سے زیادہ یہ ہارڈلی میں نے کسی کو کبھی گیسٹ کو اتنا ٹائم دیا ہوگا نان سٹاپ سر. جی, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جی ڈی پی گروتھ ہے, پرابلم کیا ہے اس کنیوریبل اکنامک پروجیکٹ کا جس پہ ہم بیٹھے ہوئے, اس میں ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتا. ٹرکل اتنے جانا ہے, کتنے ہویا ٹرکل ڈاؤن میں دسو. ویلتھ کریشن ہو رہی ہے, ہوتی رہے. میں مرسیڈیز کسی نے خرید لی ہے تو میں غریب میں بتا رہا ہوں کدھر جاواں سر. یہ باری پہ میں آتا ہوں, it is not trickling down and it has never trickled down anywhere in the world. اس سسٹم کی سب سے بڑی جو ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ جو تھا نا کہ ادھر سے پیالہ لیٹ می کم بیک ٹو یو, پیالہ چھلکے گا اور چھلک کے نیچے جائے گا, وہ پیالہ اتنے ہی جا رہے ہیں. ارب پتیوں کی روز نئی فہرست چھپتی ہے, آج اتنے ارب پتی ہو گئے ہیں, اور ایک ارب پتی جو ہے جیب میں پتہ نہیں کس کو ڈال کے پھر رہا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ویلفیئر پہ یہ نظام ہے ہی نہیں عام آدمی کے لیے اور غریب آدمی کے لیے. علی صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف واپس. اسپتال عام آدمی کے لیے نہیں ہے, آپ کے اسکول عام آدمی کے لیے نہیں ہے, آپ کی ہیلتھ پالیسی, آپ کی ٹرانسپورٹ پالیسی عوام دشمن ہے. لوگ چینچیاں ذلیل ہو رہے ہیں روز بیٹھ کے. کدھر ہے وہ شہباز شریف صاحب نے یہ جو بنائی یہاں پہ, میں اس کے بات کرتا ہوتا ہوں, اس کے 45 اسپتال بنتے ہیں. ان سے جواب لے میرا یہ ہے کہ آپ 10 سیکنڈ میں اگر جسٹ فار اے وائل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل. وہ اس چیز کو جب تک گیپ نہیں فل کریں گے یہ چیزیں واقعی ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوں گی. ماضی میں بھی ہمارے فائنانس منسٹر جتنے آئے, ڈاکٹر یعقوب آئے, اوکیلی آئے, شعیب آئے, وہ بڑے بڑے ایکسپیریمنٹس کرتے رہے, اور یہاں تک وہ کہتے رہے جی سوشل سیکٹر گروتھ جو ہے دیٹ مسٹ پروسیڈ, اور باقی چیزیں ڈسکنیکٹ ختم ہونا چاہیے. ڈسکنیکٹ ختم. جی علی صاحب. اچھا تھینک یو ونس اگین, آپ میرے پاس دوبارہ آئے. ذرا ان کو سمجھ لینا چاہیے. دیکھیں وہ جو بات کر رہے ہیں جب آپ امپورٹ بیس کرتے ہیں تو وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ بڑے لوگوں کے پاس وہ اماؤنٹ چلی جاتی ہے. جب آپ میکرو ٹھیک کرتے ہیں مائکرو لیول خود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ اسے مینوفیکچرنگ پہ چلے جاتے ہیں نا, آپ جہاں پاکستان ایکسپورٹ بیسڈ مینوفیکچرنگ بیس آپ کے شہر ہیں, آپ چلا جائیں وہاں آج آپ کو لیبر نہیں مل رہا, اسکلڈ لیبر. ٹھیک ہو گیا بالکل ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت. جاتے ہوئے بس میں وہی کہوں گا جو میں نے ایک چیز میں بار بار اپنے ویورز کو کہتا ہوں کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کی ریگولیشن جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے اوپر ریکویسٹ میں تو ان سے کر رہا ہوں, وہ آگے پرائیویٹ ہسپتالوں سے ریکویسٹ نہ کریں, امپلیمنٹ کروائیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں.